बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर खालिद महमूद साहब, उन वक्तों से मेरे उस्ताद कह ले, उस्ताद तो आकिब के थे जब ये पीसीबी के चेयरपर्सन होते थे, लेकिन इनकी एक बहुत ही आजिज़ाना एक मोमेंट थी जब मैं अपने हनीमून पर कनाडा गई। आकिब और मैं, हमारा पहला हनीमून था। सहारा कप चल रहा था। सर उस वक्त पीसीबी के चेयरपर्सन थे और सारे क्रिकेट टीम बड़ी इनसे ख़ाइफ़ भी रहती थी। खिलाड़ी बच बच के निकलते थे, बड़ा रोबो दबदबा था इनका। लेकिन एयरपोर्ट पर मुझे याद है कि वापसी पर टोरंटो एयरपोर्ट पर नमाज के वक्त मैं किसी कोने में नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, ज़मीन ढूंढ रही थी कि कोई मेरे पीछे से आया और उसने मुझे हटा के बाकायदा अपना बक्सा खोला, उसमें से जाए नमाज़ निकाली। सर को तो शायद ये बात याद भी ना हो, और मेरे लिए जाए नमाज़ बैठ के ज़मीन पे बिछाई और कहा, बेटा इस पे आप नमाज़ पढ़ें, आप ज़मीन पे ना पढ़ें। तब से दिल की गहराइयों से खालिद महमूद साहब की जो इज़्ज़त है वो आज भी है, और अभी भी इन्होंने बहुत बड़कपन का, बड़े होने का मुज़ाहरा किया है कि इस हॉल में क्रिकेटर की डोमिनेंस है, वो भी आदमी, और दो दो औरतों की दो गवाहियाँ होती हैं। मैं तो मतलब स्टेज पे एक ही हूँ, पर फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि मैं आकिब से ज़्यादा, मैं आकिब की शनाख्त, तो ये बहुत बड़ी इन्होंने, अगरचे ऐसा हरगिज़ नहीं है, बट डेफ़िनेटली बहुत मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और सर की इज़्ज़त हमेशा सर आँखों पर, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत अंदर से, जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ लोग देखने में बहुत मॉड स्कॉट लगते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म के बारे में भी दुनिया ने हमेशा ऐसा कहा, लेकिन जैसे कहते हैं अपीयरेंस डिसीव, बहुत सारे लोग वो नहीं होते जो दिखते हैं, और जो दिखते हैं वो नहीं होते। ज़िंदगी की यही एक हकीकत है। मेरा तारुफ़, क्योंकि मेरे भाई मुझे पहली दफ़ा यहाँ मिले, और सरसरी हमने जो गुफ्तगू, तो थोड़ा सा आप सबकी क्यूरियोसिटी होगी। अपने बारे में बताना ख़ुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा सा आज से जो तारुफ़ होगा, अगरचे यहाँ हॉल में हम इस वक्त 20-25 लोग हैं और एंड तक हॉल भर जाएगा, लेकिन ये 20-25 लोग जो हैं 20-25 इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20-25 ख़ानदानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला घर जाके माँओं का बच्चों को बताना, बच्चों का आगे फ्रेंड्स को बताना, तो यही हम चाहते हैं कि किताब, अदब और माशरे की इस्लाह का सिलसिला ये छोटी छोटी टोलियों से ही शुरू होता है। और ये जो आज मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, जो एक आज ये जो नाम है, आज जब मैं सफ़र करते हुए यहाँ आ रही थी तो मेरी आँखों में तहरीक पाकिस्तान, वो अपना डिबेटिंग दौर का वो ज़माना, वो तकारीर, वो तमाम सिनारियो आँखों से गुज़र गया। क्योंकि मैं भी शहीदों के ख़ानदान की बची हुई पैदावार हूँ। मेरे वालिद जो थे वो तहरीक पाकिस्तान के एक बहुत नामवर वर्कर थे, कायद-ए-आज़म के साथियों में से थे। बहुत ओल्ड एज में उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद शादी की थी। सारा कुछ उन्होंने, अपनी इमलाक, अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी। सारा ख़ानदान कट गया, और यहाँ पर सब कुछ कटवा के इस पाकिस्तान को बनाया। तो उनकी कुतुब हैं 12-15 तहरीक पाकिस्तान के ऊपर, जब पढ़ते हैं तो हम आबदीदा हो जाते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है मेरे वालिद, लेकिन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसी फाउंडेशंस को ज़िंदा रखना, ऐसे लोगों को ज़िंदा रखना जिन्होंने आज इस तपते हुए सहरा में, इस दुनिया में, अब फ़लस्तीन का जो हम हाल देख रहे हैं, उस दौर में ये जो एक खित्ता काट के दे दिया, और जिस खित्ते के बारे में आज की नई नस्ल को कुछ पता ही नहीं है। आजकल जो हम देखते हैं तो मैं सोचती हूँ कि काश कि इनके आबाओ अजदाद ने, काश इनके वालिदैन ने, काश जो ज़मीन के हिस्से में थे, जो लाहौर में थे या इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, काश उन्होंने इनको बताया होता कि ये ज़मीन ना होती तो तुम कहाँ होते। तुम जिस तरह पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करते हो सियासी जलसों में, जिस तरह कहते हो ये पाकिस्तान है क्या, जिस तरह तुम सियासी रेवलरी के अंदर सो कॉल्ड सियासतदानों के पीछे लग के तुम पाकिस्तान का जो तुम एक इमेज मजरू कर रहे हो, काश कोई होता जो इनको बताता। तो ये जो ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन जैसे इदारे हैं, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इंशाल्लाह फ़तह याब हम ही होंगे। इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को बनाया भी हमने है, बचाएंगे भी हम इंशाल्लाह ताला। मैं पाकिस्तान के अदना कारकुन की बेटी हूँ। मैं पाकिस्तान के एक सर्विंग बेटे की बीवी हूँ, और मेरी शनाख्त ये है कि मैं
پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اور دل سے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم کینیڈا اور پاکستان کے درمیان حاصل کی۔ جب میں کینیڈا سے پڑھ کے پاکستان آئی اور میں نے اپنے گھر کے اندر کتاب کی بہت عزت دیکھی تھی، میں نے فیض احمد فیض، منیر نیازی، اشفاق احمد، بانو انٹی، یہ سب میرے والد کے دوست بھی تھے، کزنز بھی تھے، ہفتہ وار اسی طرح میں نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم پہ وہ محفلیں دیکھی تھیں۔ میں نے کتاب کی عزت کو اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ سو آئی فیلٹ لائک کہ مجھے کتابیں لکھنی ہیں، اور کتابیں بھی کیا لکھنی ہے کہ مجھے کتابیں زیادہ تر انگریزی میں اس لیے لکھنی ہے کہ میں اپنا میسج گلوبلی دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جو کچھ دنیا میں لکھوں کل کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگرچہ اردو شاعری کی میری 7 کتابیں ہیں اور بڑے بڑے نامور اردو ناقدین نے، بڑے بڑے استادوں نے اس پر بہت اعلیٰ تبصرہ کیا ہوا ہے، بہت ساری قوالیوں کا حصہ ہے میرا کلام، بہت پاورفل کلام ہے میرا اردو کلام بھی۔ لیکن اردو ناول میرے انگلش ناول میرے 6 سے 7 دنیا میں پبلش ہوئے۔ ہسٹوریکل ناول تھے، ویمن رائٹس پر تھے، بیسٹ سیلر ہوئے امیزون پہ۔ ویمن رائٹس اور عورتوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی اپنے ناولز میں۔ بٹ آج کے اس دور میں میری صوفی اسلامک پوئٹری جو پوری دنیا کے کریٹکس نے انگلش پوئٹری کو خود بخود ہی وہ دھارا بن گیا، خود بخود بھی میں اس قابل نہیں، پر لوگوں نے حضرت رومی سے میرے کلام کو ملوایا، انہوں نے سعدی سے میرے کلام سے ملوایا، گورے نے اس پہ تبصرے کیے، بنتے بنتے آج میں 3 سالوں میں اللہ نے مجھے ایسا انعام کیا کہ میں نے 60 کتابیں انگلش شاعری کی دنیا کو دیں، اور میں 3 سال سے پاکستان کی ہائیسٹ ان ببلیکل ہوں۔ میں نے دنیا کے 3 ورلڈ ریکارڈ چھین لیے ہیں، اور چوتھا ہائیسٹ پوئٹک لیرکس آف شیکسپیئر کا ریکارڈ بھی آئی تھنک ہم ابھی لائنیں گنیں گے تو ہو سکتا ہے 1-2 سال میں ہم وہ ریکارڈ بھی بریک کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے کلام کی زیادہ تر دھارا صوفیزم کی طرف ہے، اگرچہ میں ہر طرح کا لکھتی ہوں انگلش شاعری میں، بٹ اللہ کی محبت صوفیزم کی طرف وہ زیادہ چلا گئی ہیں کتابیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے ایک بہت بڑا کام جو میں سمجھتی ہوں، جو میری ادنا ذات کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے، جس کو کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید میری مقصدیت پوری ہو جائے گی، کہ میں نے اسلامک ہسٹری کو دنیا میں پہلی دفعہ انگلش شاعری میں لکھا ہے، اور وہ جب اکٹھا کریں گے تو وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک کتاب ہے ڈیزرٹ ڈیون اینڈ ڈیوائن، جس کا لانچ اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وہ اباؤٹ کلچر آف اسلام ہے، تمام ہسٹری، کیمل، کھجوریں، اونٹ، مکہ، خانہ کعبہ، چیزیں، وہ تمام ڈیزرٹ ڈیون اینڈ ڈیوائن جو ہے وہ کلچرل ہیریٹیج کے اوپر ایک بہت بڑی شاعری کی کتاب ہے۔ 99 میریکل آف لو، اللہ تعالیٰ کی کہ 99 نیمز کے اوپر کتاب ہے، قرآن کی روشنی پہ اس پہ شاعری کی ہے۔ اور سب سے بڑا میرا کام جو کتاب ابھی پبلش ہو رہی ہے، آخری مراحل میں ہے، وہ ہے کتاب بایوگرافی آف دی لاسٹ میسنجر آف اللہ محمد۔ اس کتاب کے اندر تمام وارڈز، تمام ہسٹری آف اسلام، پری اسلامک ایرا، وہ سب کچھ آ جائے گا۔ اور جب ہم ان 3 کتابوں کو اکٹھا کریں گے تو انسائکلوپیڈیا آف اسلام فرسٹ ایور ان انگلش پوئٹری فارم دنیا کو ہم پیش کریں گے پاکستان کی طرف سے۔ یہ تو میرا ایک مختصر تعارف ہے۔ پی ایچ ڈی پروگرامز کا میں حصہ بن گئی ہوں۔ پاکستان کی تمام لائبریریز نے میرے سیکشن بنائے ہیں، قائد اعظم لائبریری، پبلک لائبریری، لمب لائبریری، پنجابی، تمام لائبریریز۔ اور 20 تاریخ کو سر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پورے ڈائریکٹوریٹ، اس 20 تاریخ کو قائد اعظم لائبریری باغ جناح میں ڈائریکٹوریٹ آف لائبریریز، تمام پاکستان کی لائبریریز، پبلک لائبریریز کے جو چیف لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آلموسٹ 25 سے 30 پبلک لائبریریز اکٹھی ہو رہی ہیں میرے آنر میں، اور ایک ہی دن ربن کاٹ کے پورے پنجاب کی لائبریریز میں میرے سیکشن کا افتتاح کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان نے مجھے بہت عزت دی ہے، بہت پیار دیا ہے، اور میرے جیسے ایک ادنا لکھاری کے لیے اس سے بڑی اور عزت اور تکریم نہیں ہوگی، اور اس سے بھی بڑھ کر عزت اور تکریم نہیں ہوگی کہ آپ سب احباب آج یہاں اکٹھے ہوئے، اس بھاگتی ہوئی زندگی میں آپ نے چند لمحے نکالے ہیں میرے لیے اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ خالد صاحب نے، اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس کھل ڈل کے، شکر ہے اسپیکر میں ہی ہوں، اس لیے آئی ایم ٹیکنگ مائی ٹائم۔ پھر عاقب صاحب کے ساتھ تو آپ کی وہ چہم گوئیاں اور لافٹر ہوگا آفٹر دس سیریس کنورسیشن۔ شفقت صاحب، خالد محمود صاحب نے مجھے جب اس چیز کے لیے بلایا اور مدعو کیا اور کہا کہ موضوع گفتگو سخن کیا ہونا چاہیے، تم کتابیں لکھتی ہو، شاعری کرتی ہو، تم اس پہ بہت اچھا بولو گی، بٹ میں چاہتا ہوں کہ کتاب اور یہ موضوع تھوڑا روکھا سا ہے، تم
کسی ایسے موضوع پہ بات کرو جس کا تعلق کتاب سے نہ ہو، معاشرے کی اصلاح سے ہو، اور ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو میں اس وقت سر کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پر پھر میں نے سوچا کہ مائک پر میں اپنے دل کا اظہار کروں گی کہ سر، تخلیق کائنات سے لے کر کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا سے لے کے یہ جو سفر ہے، میرا خیال ہے کتاب سے شروع ہو کر کتاب پر ہی ختم ہوتا ہے۔ کائنات کو بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی اس دنیا کے مروجہ اقدار جو ہیں، کتاب کی مروجہ اقتدار کے اندر ہی آتے ہیں۔ اگر بیٹ وہ مذہبی اقتدار ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، منطق ہو، فلسفہ ہو، میتھ ہو، سائنس ہو، اسٹرانومی ہو، کسی شاعر کی شاعری ہو، کوئی دیو ملائی کہانیاں ہوں، یہ سب چیزیں جب تک کتابوں میں رقم نہیں کر دی جاتی، ان کا وجود لا حاصل ہے، بے معنی ہے۔ بالکل اس طرح ہے جیسے میں سمجھتی ہوں کہ پانی کے اوپر لکھی گئی ایک تحریر ہو، یا پانی کے اوپر بنا ہوا ایک بلبلا ہو، انلیس کہ ہم انہیں کتابوں میں رقم نہیں کر لیتے، آنے والی نسلوں اور گزشتہ صدیوں کو ان میں بند نہیں کر دیتے، نہ اخلاق شروع ہوتا ہے، نہ تربیت شروع ہوتی ہے۔ تو سب کچھ کتاب سے شروع ہوتا ہے، کتاب پہ ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان سے تکلم کرنا چاہا اور صحیفوں کے ذریعے کتابوں کو سینوں پر اتارا، اس وقت کاغذ نہیں تھے، پتے تھے، انسان کے پاس لکھنے کے زیادہ ریسورسز نہیں تھے، تو کتابوں کو صحیفوں کی صورت میں سینوں پہ اتارا گیا، اور پھر سینوں سے کاغذ پہ اتارا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز سینوں پہ اترتی ہے وہ کتاب بن جاتی ہے، اور جو چیز کتابوں میں لکھی جاتی ہے اگر پڑھی جائے تو وہ سینوں میں اتر جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی اس مادی ڈیجیٹل زندگی کے اندر ہمیں جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، یہ میرا نظریہ ہے، میں اس کو ثابت کرنے کی جرت بھی کر سکتی ہوں، میں کچھ پوائنٹ پہ غلط ہو جاؤں، لیکن میں زیادہ تر یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کی اس دنیا میں جتنے بھی مسائل پیش ہو رہے ہیں، اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر جتنی بھی تکالیف ہیں سہولتوں کے علاوہ، وہ سب کتاب سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ کتاب کا دور وہ دور تھا، ہم کہتے ہیں کہ کتاب ایک فکشنل دنیا ہوتی ہے، جبکہ میں آج کل کے دور میں کہتی ہوں کہ یہ ڈیجیٹل، یہ مادی دور جو ہے یہ فکشنل ہے۔ اصل میں جو اصل دنیا ہے وہ کتابوں میں لپٹ کر لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہے۔ کتاب کی دنیا، آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت پرانی بات نہیں، میرا خیال ہے 30 سال برس یا 40 سال برس پہلے کا زمانہ، جب ہم بہت ینگ تھے، 30 سال برس بھی زمانے میں آئی فون اور اسمارٹ فون کا اتنا دور دورہ نہیں تھا۔ ایک آئی فون، وہ ایک پاکٹل آیا تھا بٹوے جیسا، اور بڑی اتنی سہولتیں نہیں تھیں، پھر بھی دنیا کتاب کے قریب تھی اور ریئلٹی کے قریب تھی۔ میں سمجھتی ہوں کتاب کی دنیا وہ دنیا ہے جو آج ہمارے سرسوں کے کھیت جب لہراتے ہیں، اور وہاں مٹی کی ہانڈی میں جب ساگ پکتا ہے، جب کوہلو کا بیل چلتا ہے، اور میٹھے کنویں سے آج بھی مٹی کے برتن میں ہم پانی پیتے ہیں، آج بھی رات کو ایک آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے، اس کے گرد لوگ بیٹھ کے ہیر پڑھتے ہیں، خاندان کی کہانیاں سناتے ہیں، اور پھر دور سے وہ جو ایک ٹانگے کے پہیے کی آواز آتی ہے اور وہ کسی درینہ دوست کے آنے کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ گھنٹی جو ڈاکیے کی ہوتی تھی سائیکل پر، جو ایک درینہ لانگ اویٹڈ چٹھی ہمارے تک ڈیلیور کرتی تھی، وہ کتاب کی دنیا جو تھی اصل دنیا تھی۔ اور آج کی اس ڈیجیٹل آئی فون کی دنیا میں ہم صدیوں پہ پھیلے ہوئے فاصلوں کو ایک ٹچ سے میلوں مدتوں دور بیٹھے ہوئے دوستوں کو لمحہ بلمحہ کی خبر پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ تحقیق کیے بغیر کہ آیا وہ خبر افواہ ہے، جھوٹ ہے، ریومر ہے، کسی کی تباہی یا بربادی کی داستان لکھ رہی ہے، ہم نے صرف ایک فون اٹھانا ہوتا ہے، اور سیاہی اور قلم کے اٹھانے تک کا جو 2 منٹ کا فاصلہ تھا، اس کے اندر بھی بیٹھ کے نہیں سوچنا ہوتا، ہم نے یوں دیکھنا ہوتا ہے اور یوں فارورڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس ایک کلک پر، اس ایک ڈاؤن لوڈ پر، اس ایک یوٹیوب پر نہ جانے کتنی زندگیاں بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اس ریومر اور اس دور کی دردناکی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کتنے خاندان ہیں، وہ
کتنے خاندان ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی صدیاں ہیں، کتنی نسلیں ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنی قربانی پیش کر کے اپنی سو کالڈ روایت کو، اپنی وائٹ کالر رسم کو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کے سو کالڈ شملے کو اونچا کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس خاندان کی کسی ایک بیٹی کو اٹھا کر، اس خاندان کے کسی ایک بیٹے کو اٹھا کے، کسی باپ کو اٹھا کر ہم نے 2 منٹ میں ڈاؤن لوڈ کیا اور ہم نے اس خاندان کی زندگی کو ختم کر دیا. یہ ہے آپ کے آج کل کے ڈیجیٹل دھوکے باز انہونے دور کی کہانی. اور کتاب کی کہانی، کتاب آپ کو ملواتی ہے سچی شخصیات سے، کتاب آپ کو ملواتی ہے سچی سیاست سے. کتاب بتاتی ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، کس طرح مٹھی بھر مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور کس طرح تمام دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ کا یہ ڈیجیٹل دور بتاتا ہے کہ ٹھیلوں پر، کونوں پر اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر کس طرح اوپوننٹ کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، کس طرح ہم نے بے تربیت قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں فون دے دیا اور ان کو کہہ دیا کہ شروع ہو جاؤ، اب نہ کسی کی ماں بچے، نہ کسی کی بہن بچے، نہ کوئی اوپوننٹ بچے. کس کے لیے؟ یہ سو کالڈ مفاد پرست عناصر کے لیے جو آج سیاست کریں گے، وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، کل کو اس ملک کو پلنڈر کریں گے، اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. انہوں نے آج کون سی نسل پیش کی؟ کتاب آپ کو ملواتی ہے قائد اعظم سے، کتاب آپ کو ملواتی ہے گاندھی سے، کتاب آپ کو ملواتی ہے وہ جو ٹولسٹوائے فارم والے تھے ہمارے رائٹر، ان سے. کتاب آپ کو ملواتی ہے بل گیٹ سے، کتاب آپ کو ملواتی ہے 18ویں صدی کے بل گیٹ سے کہ دولت کیسے ایماندارانہ طریقے سے بنائی جا سکتی ہے، ایک عام سادہ لو ایوریج انسان کیسے دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے. اور آپ کا ڈیجیٹل فون آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ کس طرح ٹک ٹاک پر لباس اتار کر بیہودہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، اپنے فالوورز بنا دیں چند ڈالر کمانے کے لیے. کس طرح دین الہی اور دین نبی کی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر آپ ٹک ٹاک کے اوپر بندر بن کے ڈانس کریں تاکہ آپ کے کچھ فالوورز بن جائیں اور آپ کچھ درم، کچھ پیسے، کچھ ڈالر کما سکیں. کتاب کو پڑھیے، کتاب کے اندر وہ زندگی ہے، وہ ہسٹری ہے، وہ کائنات ہے، وہ سائنسدانوں کی کہانیاں ہیں، وہ سٹوریز ہیں کہ کس طرح ایٹم بم کی تباہ کاریاں کیا تھیں، کس طرح ٹیلی فون ایجاد کرنے کے فوائد کیا تھے، پینسلین کس طرح بنی تھی. اپنی نئی نسل کو اس کتاب کی طرف لے آئیے، ان کو ایک لائبریریوں میں بند کر دیں، انہیں کہو پڑھو، اصل زندگی کے قریب چلے جاؤ. یہ جو تم ہاتھ میں دیکھیں، جادو کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ ہم بچپن میں کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے کہ الادین کا چراغ، کہ الادین کے چراغ کو رگڑا تو ہر سوال کا جواب ہمیں مل گیا. یہ آئی فون خدا کے بہت بڑے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. یہ ایک جادو ہے. آپ یہاں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو ساری کائنات کھل جاتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں ڈاکٹر بن رہے ہیں آج کل، آپ خود دوائی پرسکرائب کر رہے ہیں، آج آپ اپنے خود سمٹم پڑھ رہے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ فلاں دنیا کے اس شہر میں آج فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے لائیو منظر کیسے دیکھنے ہیں، آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی زمین پر آتش فشاں کیسے پھٹا، آج فلانے ملک کا صدر کہاں ملا، کیا بات ہوئی. یہ ایک جادو ہے. بٹ یہ جادو جاہل، نہ پڑھی ہوئی قوموں کو، نہ تربیت یافتہ قوموں کے سر پر چڑھ کے بولتا ہے، اور یہ جادو الٹا ہماری قوموں کے سر پر چڑھ کر بولنے لگ گیا ہے. کچھ قوموں نے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن ہم آج اس عفریت، یہ ننگے ناچتے ہوئے عفریت کے ہاتھ میں آج ہم تماشا بن گئے ہیں. یہ بندر کی ڈگڈگی ہے جو ہل رہی ہے، اور ہماری قوم، کیا وہ بزرگ ہیں، کیا وہ بچے ہیں، کیا وہ نوجوان ہیں، وہ اس ڈگڈگی کے آگے اپنا برانہ عفریت زدہ ناچ پیش کر رہے ہیں. بلیو یو می، میں نے کبھی بھی اتنے ریجٹ ہو کے ٹاک نہیں کی. میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے جب پاسٹ میں گفتگو کرتی تھی اور وہ کہتے تھے جی ایسی فلمیں کیوں دیکھتے ہو، اس میں اس طرح کے ڈانس ہوتے ہیں، تو ہم سٹینس لیتے تھے کہ اوکے گرینڈ پا، آپ نے نہیں دیکھنا، آپ چینل بدل دو.
انکل آپ نے نہیں دیکھنا، آپ اب کچھ اور دیکھ لو. بٹ بلیو یو می کہ اب جب میں اس فون کو کھولتی ہوں، میں کبھی ٹک ٹاک یا کبھی اس فون کی ریلز کو کھولتی ہوں تو شرم سے میری آنکھیں جھک جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ قوم، ہم کہتے ہیں کہ آج کے مسائل کا کیا حل ہے. آج ہمارا نوجوان، ہماری بہنیں، ہم سب من حیث القوم، ہم صبح اپنے گھر سے بڑے اچھے کپڑے پہن کے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی وہیکل پہ بیٹھ کے گھر سے نکلتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے بل بورڈ، یہ بڑے بڑے جائنٹ بل بورڈز ہمیں آوازیں دے کے بلاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ میں دیو کامت ہوں، میرے اوپر جو لکھی ہوئی تحریر ہے یہ دیو کامت ہے، جو پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں یہ دیو کامت ہے. تم ایک بونے ہو، تم بہت چھوٹے ہو، تم اگر میری لان کو نہیں پہنو گی بیبیوں تو تم حقیر ہو جاؤ گی، تم اگر میری بڑی گاڑی کو نہیں خریدو گے تو تم اپنی چھوٹی سی گاڑی یا موٹر سائیکل میں چھوٹے انسان بن جاؤ گے، تم اگر ایک ڈیزائنر 20 لاکھ کا لہنگا اپنی شادی میں نہیں پہنو گے یا حسن شہریار کی شیروانی نہیں پہنو گے تو تم چھوٹے بن جاؤ گے. اور آپ کو یہ ڈیجیٹل کی دنیا آپ کے اندر آپ کے اصل انسان کو لمحہ بلمحہ مارتی چلی جا رہی ہے. اور اس افریت کے اندر 80% 90% قوم اس طرح دھس گئی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اس کا اندازہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح لان کی جب سیل لگتی ہے تو کس طرح دوپٹے اچھل رہے ہوتے ہیں. وہ ہنسا دینے والی ویڈیوز کو دیکھا کریں، وہ شادیوں کے اوپر ہالی ووڈ کی نقل دیکھا کریں کہ باپ نے چاہے رشوت سے وہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، چاہے وہ ایک مڈل کلاس پروفیسر ہے، چاہے وہ ایک مڈل کلاس عزت دار ایک بینک آفیسر ہے، لیکن اس نے شادی تو وہ کرنی ہے جو اس ملک کا سیٹھ عابد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اس کے آگے زندگی کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی کر کے کھڑا کر دیا ہے. کتنی بیٹیاں یہاں پر آج بیٹیاں نہیں ہیں، ایک آدھ ینگ جنریشن مجھے نظر آ رہی ہے. یہ کتنے بیٹے ہیں جن میں اتنا ظرف ہے، مجھے ہاتھ اٹھا کے وہ بتایا کریں، میں جا کے پوچھتی ہوں، جو آج اپنے باپ کو اٹھ کے کہیں کہ والد صاحب ہم کو یہ ایک دن کی بادشاہیت نہیں چاہیے، مجھے ایک دن کی ملکہ بنانے کے لیے نہ اپنی دنیا خراب کیجئے نہ اپنی آخرت خراب کیجئے. مجھے نبی کی سنت پر کاٹن کا لباس پہنا کر یا کوئی عام سا لباس پہنا کر مسجد میں نکاح دے کر اس سنت چھواروں کے اوپر مجھے رخصت کر دیجیے. کتنے لڑکوں کا یہ ضمیر باقی ہے کہ وہ اپنے سسرال کو یہ کہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو 2 کپڑوں میں بیانے آیا ہوں جو میرے کچھ پاس ہے، جیسے حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا. کتنوں کے پاس یہ ظرف باقی رہ گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کا افریت، یہ جو ڈیجیٹل دنیا کا افریت آپ کے سروں پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے اس قوم کے اوپر کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو صرف اور صرف آپ کو متاثر کرنے والی ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں. میں نے فلاں ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا. ہر انسان اپنی دنیا کا کاغذی بادشاہ ہے، ریالٹی سے بہت دور. فوٹو شاپ تصویریں، فوٹو شاپ سندیں، نقلی ٹرافیز، نقلی تصویروں کا وہ کولاج، اور وہ ہیرو، وہ میں فاؤنڈیشن کا چیئر پرسن، میں یہ چندہ پیش کر رہا ہوں، اور اصل دنیا میں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے. بالکل جیسے میں نے کہا، کاغذ کے اوپر تحریر یا پانی کے اوپر بلبلا. خدا را آپ سب ابھی بھی بہت پاور میں ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس ہال میں یہ چند چہرے، مائیں ہیں، باپ ہیں، گرینڈ فادرز ہیں، نئی نسل کے کچھ نوجوان ہیں. آپ ابھی بھی، آپ کے انڈر چند لوگ آتے ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کے انڈر چند لوگ ہیں جو آپ سے انسپائرڈ ہیں. پلیز ان کے لیے رول ماڈل بن جائیے. پاکستان کی اصلاح، اب کہتے ہیں نا کہ پریکٹس وٹ یو پریچ. میں یہ سب باتیں جو کہہ رہی ہوں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں نے ساری زندگی عاقب کی بہت دل سے عزت کی ہے. بہت چند شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دل سے عزت حاصل کرتے ہیں، مجبوری سے ہر عورت کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ دل سے وہ عزت حاصل کرتے ہیں. اور وہ عزت میں نے عاقب کو دی ہے اور عاقب نے مجھے دی ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب ہماری شادی ہونے لگی تو میں ہیومن رائٹ کمیشن کی سیکرٹری جنرل تھی. میں بہت ینگ ایج میں صحافت کی دنیا میں آ گئی تھی، اور میں نے پاکستان کی کینیڈا سے جب میں تعلیم حاصل کر کے آئی
تو میں نے پاکستان کے بڑے بڑے 2 نامور جو ادارے تھے، جنگ گروپ آف پبلیکیشن اور نوائے وقت نیشن گروپ آف پبلیکیشن میں بڑے عہدوں پر میں نے کام کیا. اینڈ آئی واز دا ینگسٹ ایور جرنلسٹ. 18-20 برس کی عمر میں آپ کو بڑی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی تھی. اس وقت بہت ہینا جلانی تھیں اور ایس ایم ظفر تھے، اور بڑے زور شور سے میں، ایک یوتھ کی پاور تھی، ایک انرجی تھی، کچھ بدل دینے کا جذبہ تھا. عاقب سے جب میری ملاقات ہوتی ہے، میری شادی ہوتی ہے، اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں، اور میں ان کو وہ فون پہ وہ سٹوریز بتاتی تھی کہ آج ہم نے اتنی عورتوں کو ریسکیو کیا، آج اتنی عورتوں کے شوہروں نے ان کو مارا، آج عورتوں کے خامدوں نے اس لیے شادیاں کر لیں کہ انہوں نے ان کو اولاد نرینہ نہیں دی. تو ایک دن مجھے عاقب نے کہا شادی سے کچھ روز قبل کہ دعا کریے کہ ہماری شادی ہو اور ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو جائے. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسرا بچہ پیدا نہیں کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ بیٹے کے بغیر زندگی کیسے چلتی ہے. کیا آپ اس میں راضی ہیں؟ تو آئی واز جسٹ ٹیکن ابیک. میں نے کسی مرد کے منہ سے، نہ اپنے باپ کے منہ سے، نہ اپنے کسی کزن کے منہ سے، میں نے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں تھی. اینڈ آئی سیڈ وٹ آر یو سیئنگ، آر یو شیور؟ اینڈ ہی سیڈ کہ ہاں، کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں بھی اس طرح کے بہت حادثات دیکھے ہیں، اینڈ میرے کچھ فالوورس تو ہوں گے، تو لیٹ سی کہ ہماری اگر بیٹی ہو جائے گی تو ہم دوسری اولاد نہیں کریں گے، اور اس بیٹی کو وہ تمام عزت دیں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں. اور ہم نے یہ وہی کیا. شادی والے دن میں دلہن بن کے بیٹھی تھی، عاقب نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی، اینڈ دس از آن ریکارڈ. دوسری عرض میں نے عاقب سے کی، جو میں نے ابھی ان بیٹیوں کی بات کی ہے جو ایک دن کی رانیاں بننا چاہتی ہیں، جو ایک دن کے لیے ملکہ بن جاتی ہیں، باپ کو، بھائیوں کو یا اپنے آپ کو تنگ کرتی ہیں، اور تنگ دستی کے ساتھ وہ ایک دن وہ پورے خزانے اپنے اوپر انڈھول کر برائڈل پنڈال میں تو بیٹھ جاتی ہیں، بٹ اس شادی کے چلنے کے بھی کوئی چانسز کم ہی ہوتے ہیں. وہ شادی چلے نہ چلے، آپ کا باپ اس شادی کے ڈکور کے لیے چاہے رہن ہو جائے، لیکن اس شادی کے چلنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے آج کل کے دور میں. تو گارنٹی تو اسی چیز کی ہے نا جو کتابیں آپ نے پڑھی، اور جو کتابیں پڑھنے کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کی، رہنا تو اسی نے آپ کے ساتھ ہے. تو آئی ایم سوری، یہ میرے پرس کے اندر سے ہی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں. میں اس بات کی طرف آؤں گی کہ جو میں بیٹیوں کی بات آپ لوگوں سے کر رہی تھی کہ یہ نمود و نمائش، یہ سوشل میڈیا کا پریشر، یہ سہیلیوں کا پریشر، یہ 2 دن خوبصورت لگنے کا پریشر. میں نے عاقب کو کہا کہ عاقب میں شروع دن سے ان روایات کے خلاف ہوں. اگر آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو ول یو کم ان دا مسجد اور کاٹن میں مجھے بیاہ کے لے جاؤ گے؟ اینڈ ہی سیڈ یس. اور ہماری شادی مسجد میں ہوئی، اور کاٹن اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت بڑی زیادتی ہوئی کہ باپ کھڑا ہو گیا، ماں کھڑی ہو گئی کہ دلہن بن کے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، تو مجھے زبردستی لہنگا پہنا دیا گیا. بٹ ہماری شادی چھواروں کے اوپر اتفاق مسجد کے اندر پورے میڈیا کے درمیان نہایت سادگی سے. نہ مہندی تھی، ولیمے کی بھی چند دیگیں یتیم خانے میں بھیج دی گئی تھیں. اور کیا آج میری شادی کامیاب نہیں؟ کیا آج دنیا ہمیں عزت سے نہیں دیکھتی؟ یا آج ہمارا بیٹا نہیں تو کیا عاقب کا نام نہیں؟ کیا آج آپ سب لوگ مجھے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا میری اولاد نرینہ نے مجھے یہاں کھڑا کرنا تھا؟ نہیں، میرے ریزالو میں، میری ہمت نے، میری سیکریفائز نے، میری تربیت نے مجھے یہاں کھڑا کرنا ہے. سو پلیز اس طرح کی اس سٹنگ کا انعقاد کیجیے. اور یہ جو بات آج میں یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس میں اپنی طرف سے، آپ میرے سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میرے سے بہت زیادہ بڑے ہیں، بہت تجربہ کار ہیں، اپنی زندگی کے تجربات کو بھی میری باتوں میں ملا کر اپنی اگلی نسل تک پہنچائیں. اپنے خاندان کی اگلی آنے والی شادیوں میں انسٹنٹلی کوئی روایت پیش کریں، مسجد میں لے جائیں. یار بیٹے والے تو زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں، بیٹی والے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی دولہے والے نہ. جو بیٹے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنت نبوی کو زندہ کریے، ایک گھر گھر میں چراغ جلائیے. بہت سارے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہماری شادی ہوئی، ہم دونوں کے ہر خاندان میں کچھ اسٹرگلنگ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، وائٹ کالرز ہوتے ہیں،
بہت سارے لوگ دونوں طرف ہمیں ایسے ملے جنہوں نے امیجیٹلی ہماری اس شادی کو ایشو بنا کے، مطلب ایک رول ماڈل بنا کے پیش کیا، اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہایت سادگی سے مسجد میں کیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے 5 سے 10 رشتہ دار تھے، اور ہم جانتے تھے کہ کتنا خوبصورت ہم نے ان کو کور دیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں عاقب نے کیا ہے نا یار، تو ہم کوئی مسئلہ نہیں، کتنی اچھی روایت تھی، ہم بھی ہوئیں وہ شادیاں. سو آپ اپنے حصے کا تو چراغ جلائیے. ہو سکتا ہے کسی ایک خاندان کے بشر کو جو یہ لیوش سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، شاید اس کے لیے کوئی آپ ایک نیکی کا رستہ کھول جائیں اور اپنی آخرت کو سنبھالنے کا ایک دروازہ کھول جائیں. تھینک یو سو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پلیز آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں.